बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा सांस लेना ये वो बुनियादी और जिंदगी का अहम अमल है जिसके बारे में हम अमूमन नहीं सोचते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सीढ़ियां चढ़ें या कुछ फासला आपने तय करना हो और आपकी सांस उकड़ जाए, आप सीढ़ियां ना चढ़ सकें और आप चंद कदम ना चल सकें? सोचें कि अगर हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो आप अपनी एक एक सांस के लिए आपको लड़ना पड़े। दुनिया भर में लोग लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के लिए ये एक हर रोज का अमल है। ये सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की बीमारी है जिसमें मुब्तला शख्स अपनी एक एक सांस के लिए लड़ता है। उसका जिस्म एक एक सांस लेने के लिए बड़ी मशक्कत उसको करनी पड़ती है। तो मेरे साथ रहिएगा आज की वीलॉग में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सीओपीडी क्या है, इसकी इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह के मैंने कहा, दुनिया भर में लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को सीओपीडी की बीमारी है और वो हर लम्हा हर रोज सांस के लिए लड़ते हैं। उनका जिस्म सांस लेने के लिए बड़ी मुश्किल में रहता है। मैं आज के वीलॉग में आपको मिलाना चाहूंगा मिस्टर अहमद के साथ कि उस पे क्या बीती, उसके साथ क्या हुआ और सीओपीडी की तशखीस उसमें कैसे मुमकिन हुई। मिलिए 55 साल अहमद के साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। इसका ताल्लुक बिल्डिंग्स बनाने के साथ। वो अपने जवानी से ही सिगरेट नोशी करता रहा है। कई साल तक उसको जब खांसी आती थी, बल्कि रेगुलरली उसको खांसी आती थी और उसका ख्याल था कि चूंकि ये सिगरेट नोशी कर रहा है तो तंबाकू नोशी की वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से ये उसका कफ है जिसको हम स्मोकर्स कफ बोलते हैं। लेकिन बाद में हुआ क्या कि वो चंद कदम भी जब चलता था उसकी सांस उकड़ जाती थी, उसको खांसी आने लगती थी, वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहा होता था और बार बार उसने देखा कि अब उसका सीना खराब होने लगा है, उसको इन्फेक्शन हो जाती है, उसको बुखार भी हो जाता है, बड़े अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा और उसके सीने से आवाजें आनी भी शुरू हो गई। जिस तरह के मैंने पहले कहा कि वो सीढ़ियां चढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया, कुछ फासला तय करना उसके लिए मुश्किल हो गया और आखिर में तो वो अपनी सोशल गैदरिंग्स में भी नहीं जाने लगा। उसने जाना बंद कर दिया क्योंकि जब वो बातें करता था तो
چند باتوں کے بعد ہی اس کی سانس اکڑ جاتی تھی اور وہ بات نہیں کر پاتا تھا۔ احمد کی جو اسموکنگ کی لانگ ہسٹری تھی، کئی سالوں تک اس نے سگریٹ نوشی کی۔ اس کے علاوہ وہ جو اس کا جاب تھی، وہ جو اس کا پیشہ تھا، اس میں وہی ڈسٹ، گرد و غبار اور یہ تمام چیزیں یہ اس کو کافی رسک پہ لے کر گئیں، یہ موجب بنی ان کی COPD کی۔ کئی سال تک وہ یہی سوچتا رہا کہ چونکہ ابھی اس کی عمر بڑی ہو رہی ہے اور یہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، تو یہ بس عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور یہ سانس خراب ہونا یہ روٹین ہے۔ ایک دن ہوا کیا کہ وہ بالکل ہی سانس لینے کے قابل نہیں رہا، اس کی سانس بند ہو گئی، اس کے سینے سے آوازیں آنی شروع ہو گئی اور اس پہ مدہوشی آئی۔ اس کی ٹیم اس کو ہاسپٹل لے گئی، وہاں پہ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، اس کے ایکس ریز کیے، اس کے کچھ لنگ فنکشن ٹیسٹ کیے اور اس نے تشخیص کی کہ احمد کو تو COPD ہے یا کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے۔ اس نے اس کے لیے کچھ علاج لکھا، کچھ انہیلرز لکھی، ٹیبلٹس لکھی، کچھ اینٹی بایوٹکس لکھی، اور احمد ریگولرلی جس طرح اس کو میڈیسن لکھی تھی وہ میڈیسن استعمال کرنے لگا، اور بہت جلد احمد کی طبیعت سنبھل گئی اور اب احمد اپنی COPD کے ساتھ ایک بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ تو احمد کی کیس ہسٹری یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ COPD تو یہ کہ ایک دن میں بننے والی بیماری نہیں ہے، یہ سالوں بلکہ اشروں پہ محیط بیماری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی تشخیص ابتدائی سالوں میں ہی ہو جائے، تب یہ بیماری نہ صرف یہ کہ قابل کنٹرول ہے بلکہ اس کو کافی حد تک آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایسمپٹومیٹک رہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی علامت آپ کو نہیں ہوگی، آپ ویل کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کیس ہسٹری کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہ وہ کون سے علامات ہیں کہ جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یا خدا نہ خواستہ ہمیں COPD تو نہیں بن رہی۔ اس میں یہ کہ اگر کسی کو مسلسل کانسی رہے، پرسسٹنٹ کف جس کو بولتے ہیں، یا بریتھ لیسنس رہے، یعنی اس کی سانس خراب ہونے لگے، اور بار بار اگر کسی شخص کو چیسٹ انفیکشن ہو یا اس کو کمزوری محسوس ہو، تو یہ ایسے علامات ہیں جو کہ COPD کی علامات ہو سکتی ہیں، اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو معائنہ کرے، آپ کے ٹیسٹ کرے اور یہ تشخیص کرے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو COPD تو نہیں بنی۔ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں کہ جس میں COPD کا چانس بڑھ جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ کہ تمباکو نوشی اور لمبے عرصے تک تمباکو نوشی، اور آپ کا اگر ایکسپوجر ہے ڈسٹ کو، گرد و غبار کو، پولوشن کو، یا اگر آپ کسی ایسے فیکٹری میں کام کرتے ہیں جس میں وہ کیمیکل فیمز ہوتے ہیں، ہارمفل فیمز ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو COPD ہو سکتی ہے، یا کول مائنرز، بٹا خشت کے لوگ، ان کو COPD ہو سکتی ہے۔ ارلی ڈائگنوزس، ابتدائی تشخیص کے لیے پلمنری فنکشن ٹیسٹ اسپائرومیٹری کا بہت اہم رول ہے، اور اس کے ذریعے اس کی ابتدائی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ مینجمنٹ ٹپس یہ ہیں کہ اگر کسی کو COPD کی تشخیص ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو تمباکو نوشی کو ترک کرنا ہوگا، اور جو انہیلرز اس کو لکھی ہیں ڈاکٹر نے اس کو پراپرلی لینا ہوگا، ایکٹیو زندگی گزارنی ہوگی، اور جو ایٹماسفیرک پولوشنز ہیں، ریسپریٹری ایریٹنٹس ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز رشتہ دار کو احمد کی طرح کے علامات ہیں تو انتظار مت کیجیے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تاکہ وہ اندازہ کریں کہ خدا نخواستہ آپ کو تو COPD شروع نہیں ہوئی ہے۔ COPD کو ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لرننگ سیکوینس میں ہم اس کا احاطہ لیتے ہیں۔ COPD اس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی بیماری ہے، اور اس میں پھیپھڑوں کی ہوا کی نالیوں میں اور پھیپھڑوں کی پیرنکیما میں یہ ایک
دائمی سوزش ہوتی ہے, ڈسٹرکشن ہوتی ہے, اور اس سے وہ آکسیجن پراپرلی ٹرانسفر نہیں ہو پاتا. 3 بڑی اقسام ہیں. ایک کرونک برونکائٹس کی سی او پی ڈی, جس میں جو سانس کی نالیاں ہوتے ہیں اس میں انفیکشن ہوتی ہے, وہ انفلیمیشن ہوتی ہے. دوسرا امفائزیما کے, جس میں وہ جو پیپڑوں کے اندر ایئر سیکس ہوتی ہیں جہاں سے آکسیجن کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا تبادلہ ہوتا ہے, ان کو ڈیمیج ہو جانا, ان کو نقصان پہنچ جانا. اور تیسرا یہ کہ ایک تیسری قسم ہے کہ ریفریکٹری استما, وہ دمہ جو کہ مسلسل رہے, تو یہ بھی سی او پی ڈی کا باعث بن جاتا ہے. رسک فیکٹرز پہلے سے ہم نے ڈسکس کیے کہ جو شخص تمباکو نوشی کرتا ہے, بلکہ تمباکو نوشی یہ ایک بنیادی رسک فیکٹر ہے سی او پی ڈی کے لیے. اس کے علاوہ ایئر پولوشن ہے, آکوپیشنل ایکسپوجر ہے ڈسٹ کے لیے, کیمیکلز کے لیے, جینیٹکس کا بڑا رول ہے. بار بار اگر سینے کے انفیکشنز ہوتے ہیں, اس سے بھی سی او پی ڈی بن سکتی ہے. ایج 45 سال کے بعد سی او پی ڈی کا رسک بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے ہر نئے 5 سال کے ساتھ. یعنی 45 سال میں جو رسک ہوگا 50 میں اس سے زیادہ ہوگا, 55 میں اس سے زیادہ ہوگا, 60 میں اس سے زیادہ ہوگا. اور فیملی ہسٹری, کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جس میں سی او پی ڈی کی بیماری فیملی کے ریلیٹیوز کو ہوتی ہے. اگر کسی کی فیملی میں سی او پی ڈی ہے تو اس کو بھی چانس ہے کہ شاید اس کو بھی سی او پی ڈی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. علامات پھر میں آپ کو ایک لیول پہ بتاؤں. ہم نے ڈسکشن کر لی ہے کہ سانس کا خراب ہونا, سینے سے آوازیں آنا, دائمی کانسی کا آنا, اور سینے میں جکڑ پن محسوس کرنا, اور کبھی کبھار لپس, ہونٹ یا ہاتھوں کی انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں وہ بلو ہو جانا. 4 سٹیجز ہوتی ہیں سی او پی ڈی کی, اور یہ ڈاکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اور جو آپ اسپائرومیٹری کرتے ہیں اس کے اس لحاظ سے مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر اور ویری سیویئر. تشخیص کے لیے یہ آف کورس اسپائرومیٹری یا لنگ فنکشن ٹیسٹ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے سینے کا ایکسرا, سی ٹی اسکین, آرٹیریل بلڈ گیسز اور آپ کی میڈیکل ہسٹری, فزیکل ایگزامینیشن کرے گا. اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ 3 بڑے طریقے ہیں: ڈرگز, دوائیاں, لائف سٹائل چینجز اور سرجیکل آپشنز. دوائیوں میں مختلف قسم کی دوائیاں ہیں, ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے گا, اور موسٹلی آپ کو انہیلر میں یا وہ جس میں آپ مشین کے ذریعے آپ سانس لیتے ہیں وہ آپ کو پرسکرائب کرے گا. اس میں برانکو ڈائلیٹرز ہیں, کارٹیکوسٹیرائڈز ہیں, فاسفوڈائسٹریز 4 انہیبیٹرز ہیں, میوکولیٹکس ہے. آپ کے لیے کون سی دوائی چاہیے, کس مقدار میں چاہیے, کس فریکوینسی کے ساتھ چاہیے, یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے تجویز کرے گا. لائف سٹائل چینجز میں سب سے اگین وہی بات کہ تمباکو نوشی کو ترک کرنا, ریگولر ایکسرسائز کرنا, ہیلدی ڈائٹ لینا, سٹریس ریڈکشن, اپنا سٹریس کم کرنا, اور پلمنری ریہیبلیٹیشن کرنا. سرجیکل آپشن بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھار ہم سرجیکل بھی چلے جاتے ہیں. یہ سرجیکل آپشنز یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتے ہیں, یہ سلیکٹڈ کیسز کے لیے ہوتے ہیں جہاں باقی ڈرگز وغیرہ فیل ہو جاتے ہیں. لنگ ٹرانسپلانٹیشن پاکستان میں نہیں ہے, لیکن لنگ ٹرانسپلانٹیشن ایک سرجیکل آپشن ہے کہ پورے پھیپھڑوں کو ہی بدل دیا جائے. آف کورس یہ ایک ڈیڈ باڈی سے یا مردہ شخص کے لنگس کو نکال کے ڈالے جاتے ہیں. بولیکٹومی, اگر پھیپھڑے کا کوئی حصہ خراب ہے اس کو نکال دینا, اور لنگ والیوم ریڈکشن سرجریز. تو یہ مختلف سرجریز ہوتی ہیں. ایڈوانسڈ میڈیکل سے ان کا تعلق ہے, ڈاکٹرز, فزیشینز یا پلمونالوجسٹ آپ کو بتاتا ہے. لیکن آپ کے پاس آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر آپ آج کل گوگل کے زمانے میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمانے میں اگر آپ کوئی آرٹیکل آپ کی نظر سے گزرے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس کی پیچیدگیاں بالکل ریسپریٹری فیلئر, ہارٹ فیلئر, دل کا فیل ہو جانا, نمونیا, مال نیوٹریشن, ڈپریشن, یہ تمام کمپلیکیشنز ہیں سی او پی ڈی کے جو کہ ہوتی ہیں. تو ناظرین, آج ہم نے ڈسکس کیا سی او پی ڈی کیا ہے, اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے, اس کے رسک فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں, اس کا علاج کیسے ممکن ہے, اور خود کو اس سے کیسے بچانا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ سی او پی ڈی یہ ایک دن میں نہیں بنتی, یہ سالوں کی کہانی ہے, سالوں میں بنتی ہے. یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, یہ ریورس بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اس کی پروگریشن کو سلو کیا جا سکتا ہے,
اور اس کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اور ہم مل کے COPD کے بارے میں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی انفارمیشن، اس کی بارے میں ضروری باتیں ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے یار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب تک ہم COPD کے بارے میں انفارمیشن اور اس کی جو ایجوکیشن، وہ پبلک ایجوکیشن، ہیلتھ ایجوکیشن لوگوں کی نہیں کریں گے، تب تک COPD انڈائگنوزڈ رہے گا، اور جب اس کی تشخیص ہوگی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو COPD رہی ہے، آپ کی کسی عزیز دوست کو COPD رہی ہے، تو لازماً اپنا ایکسپیرینس، ان کا ایکسپیرینس نیچے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اور کمنٹس ہیں، وہ بھی لازماً کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے سکوں، بلکہ ہم ایز اے ہول اپنے ایکسپیرینس شیئرنگ جب کریں گے تو یہ ہمارا ایک اویئرنیس اسپریڈ کرنے کا ایک ڈائلاگ بن جائے گا، ایک پلیٹ فارم بن جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔